अस्सलाम वालेकुम। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक पाक फ़ौज ने 16 मार्च की रात ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के तहत कामयाबी से अहदाफ पर फ़िज़ाई हमले किए, जिसमें काबुल और नंगरहार में उन फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया जो दहशत गर्दी की सरपरस्ती में मुलव्विस थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात का बताना था कि काबुल में 2 मुकामात पर तकनीकी मावनत के इंफ्रास्ट्रक्चर और असला ज़ख़ीरा गाहों को कामयाबी से तबाह किया गया। हमलों के बाद होने वाले धमाके इस बात का सबूत है कि निशाना बनाए जाने वाला कैंप दहशत गर्दों का बड़ा असला डिपो था। नाजरीन, इस कामयाब हमले के बाद अफ़गान तालिबान रजीम और भारत ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान ने जिन अस्करी कैंप्स को निशाना बनाया है वो दरअसल मनशियात के आदि मरीजों का हॉस्पिटल था। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इस प्रोपेगेंडा को मुस्तरद करते हुए हॉस्पिटल की तस्वीर जारी की कि वो हॉस्पिटल कसीरुल मंजिला है और जिसको पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने निशाना बनाया है वो इससे खासा दूर एक अस्करी कैंप में है जहां दहशतगर्दों के लिए असला ज़ख़ीरा किया जाता था। पाकिस्तान मुखालिफ इस प्रोपेगेंडे में सिर्फ अफ़गान तालिबान और भारत मुलव्वस नहीं हैं, बल्कि प्रोपेगेंडा मास्टर PTI के साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी भी हमेशा की तरह पेश हैं। ये वो लोग हैं जो अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर तो गमज़दा होकर रोना पीटना डाल देते हैं, मगर यही तालिबान रजीम के दहशतगर्द जब मस्जिदों में नमाज पढ़ते मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाते हैं तो उनकी ज़बानों को ताले लग जाते हैं। यही हाल कुछ तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का है, जो आजकल प्रोपेगेंडा मशीन बने हुए हैं। कोहाट पर अफगान दहशतगर्द ड्रोन हमला करके मासूम शहरियों को शहीद करते तो वाक़े की मजम्मत तो करते हैं, मगर डर के मारे अफगान तालिबान रजीम का नाम नहीं लेते। पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना हो तो नाम भी लेते हैं और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के खिलाफ बदजुबानी भी करते हैं। जी हाँ, शफी जान का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर दावा किया कि जी रावलपिंडी में वज़ीर आला पंजाब के निगहबान रमज़ान दस्तरख्वान को फंड्स की कमी के बायस बंद कर दिया गया है। मौके पर जाकर देखा तो पता लगा कि रावलपिंडी के तीनों मुकामात पर मरियम नवाज़ के निगहबान रमज़ान के दस्तरखान सजे हुए थे और लोग गवाहियाँ दे रहे थे कि जी यकम रमज़ान से रोज़ाना हज़ारों मुसाफिर, मजदूर और मस्कीन रोज़ेदार बेहतरीन किस्म की इफ्तार कर रहे हैं। फ़ीकस रोज़ेदार को खजूरें, मीठा मशरूब, पकौड़े, चिकन बिरयानी और मिनरल वाटर की एक बोतल बिला नागा दी जा रही है। नाजरीन, ये है वो प्रोपेगेंडा जिसमें PTI ने शायद PhD कर रखी है। जिस शख्स का काम अपनी हुकूमत के काम बताना है वो दूसरी हुकूमतों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता फिर रहा है। वो भी मजबूर है अपनी हुकूमत का कोई काम हो तो बताए ना। फारिग बैठे बैठे बोर हो जाते हैं तो झांकने लगते हैं कि जी पंजाब में क्या और क्यों हो रहा है। आज अपने इस प्रोग्राम में इन्हीं मौज़ूआत पर हम सीधी बात करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में मेरा साथ दे रहे हैं वेरी ऑनरेबल राजा कमरुल इस्लाम साहब, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राज साहब ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी सेनेटर सरमद अली, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट फिरदौस शमीम रकवी साहब हमारा साथ देंगे, जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राजा साहब, पाक अफवाज की बड़ी कामयाबी है, और इस बड़ी कामयाबी को आप कैसे देख? व्हेन यू आस्क अबाउट मैं किस स्पेसिफिक कामयाबी के बारे में बात कर रही हूँ, तो आप सब ये जानते हैं कि पाक फ़ौज ने जो 16 मार्च की रात ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के तहत कामयाबी से अपने अहदाफ को ना सिर्फ टारगेट किया, बल्कि जिनको टारगेट किया उनको पूरा उनका जो काम है वो पूरा भी कर दिया, जिसमें काबुल और नंगरहार भी शामिल थे। उनकी फ़ौजी तंजीबात को निशाना बनाया जो कि दहशत गर्दी की सरपरस्ती कर रहे थे। हाउ डू यू सी दिस बिग अचीवमेंट सर? देखिए, ये बहुत अहम अचीवमेंट है, और जितना ये एपिसोड था ऑपरेशन का, इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए था कि पहली बात ये है कि ये भी जो प्रोपेगेंडा शुरू हुआ इसके खिलाफ, ये जो कल से पिछली रात और आज का दिन जो है इस पे गुजर रहा है, और वो बुनियादी तौर पे ये कि जनाब सिविलियन आबादी को किया गया और हिट किया गया। हालांकि ये जो चीखो पुकार है ये उस बात का सबूत है, उस जो स्ट्राइक्स हुई हैं उनकी कामयाबी का, और जो उसके साथ एक्सप्लोजन्स इन्वॉल्व हुए। देखे ना, अगर कहीं किसी सिविलियन जगह पे किसी सिविलियन इमारत पे हिट हो तो एक्सप्लोजन्स वो वाले नहीं होते
جو گولہ بارود کے سٹوریج کا، میزائلز کے سٹوریج کا، اور یہ بنیادی طور پر وہ گڑھ تھا جہاں پر پاکستان کی مسلح افواج نے ہٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ اس سارے کا تسلسل ہے. یعنی جو تکلیف برداشت کرنی پڑی پاکستانیوں کو پچھلے کئی ماہ سے، بلکہ برسوں سے چل رہی تھی، لیکن یہ پچھلے 7-8 ماہ سے بہت زیادہ انٹینسٹی تھی. بالخصوص آپریشن سندور جو ان کا تھا، اس کی ناکامی کے بعد اور پاکستان کا جواب دینے کے بعد، جب بھارتی پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہم اپنی مرضی کا میدان جنگ کا انتخاب کریں گے، اور انہوں نے اپنے مرضی کا انتخاب کیا اور وہ پراکسیز کے ذریعے اب لڑ رہے تھے. تو یہ ایک بڑی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور بالخصوص ایک ایسے ٹائم میں جب پاکستان ایک چومکھی لڑ رہا ہے. ایک طرف یہ گلف وار ہے، اس کی پیچیدگیاں ہیں، اس کی نزاکتیں ہیں، اس کی حساسیت ہے، بالخصوص ایران اور پھر گلف کے ممالک کے حوالے سے. لیکن پاکستان کی افواج نے اپنے مسل کو اور اپنی جو تکنیکی مہارت ہے اس کو ایگزبٹ کیا ہے بڑی کامیابی کے ساتھ، بڑے شاندار انداز میں، کے ساتھ ساتھ وہ والی جو سفارتی لڑائی ہے وہ بھی پاکستان کامیابی سے لڑ رہا ہے کہ ایک طرف پاکستان نے عرب ممالک پہ جو حملے ہوئے اس قرارداد میں بھی ایکٹیو رول پلے کیا، اور جو ایران پہ حملہ تھا اس کی مذمتی قرارداد میں بھی سیکیورٹی کونسل میں جہاں کچھ ممالک نے ایبسٹین کیا، لیکن پاکستان نے اسے اپنی رائے کو بڑے بہتر اور احسن انداز میں ایگزبٹ کیا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایران کے جو فارن منسٹر نے اپنا پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اور یہ سمبولک ہوتا ہے اردو میں جب کیا تو اس سے ان کی جو اس کی سچائی ہے یا گہرائی ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے. اس سے پہلے ایرانین پارلیمنٹ بھی قرارداد جو ہے وہ کے ذریعے اظہار تشکر کر چکی ہے. لیکن یہ ساتھ ساتھ تھوڑا افسوس کا مقام بھی یہ ہوتا ہے کہ جب پاکستان کے اندر سے کچھ صفوں سے وہ والے اس بیانیے کو اختیار کیا جاتا ہے جو ظاہر ہے پاکستان کے خلاف جاتا ہے، اور اس بیانیے کو یعنی دور دور سے کوڑی لائی جاتی ہے جو ہمارے دشمن بھی شاید بات نہیں سوچ پاتے، وہ ہماری اپنی صفوں سے کئی دفعہ کی جاتی ہے. یہ قابل افسوس ہے کیونکہ جنگ کی جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، جنگ کی جو نزاکتیں ہوتی ہیں یا فورن ایون پالیسی کی، وہ ٹاک شوز میں ڈیسائیڈ نہیں ہوتی، وہ جلسہ عام میں یا پریس کانفرنسز میں بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوتی. وہ ظاہر ہے وہ جو ہے ایٹ دی ہیلم آف افیئرز کمانڈرز ہیں جنہیں ان ساری نزاکتوں کا اور سارا علم ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں. میں آئی ایم نو باڈی ٹو کمنٹ آن فورن افیئرز کی جو نزاکتیں یا ایون اسٹریٹجک جو جنگی حکمت عملیاں ہیں تو وہ تو دنیا بھر میں دستور ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال ایران کی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایرانی اپوزیشن کس نہج پہ تھی آج سے چند ماہ پہلے، جب انہوں نے حوصلہ افزائی کی امریکہ کی اور دیگر ممالک کی کہ جناب پتہ چل رہا تھا کہ شاید وہ بس ایک دفعہ جنگ کی جو ہے وہ طبل بجائیں گے اور ہر چیز ایران میں تلپٹ ہو جائے گی. لیکن وہ اپوزیشن جو یہ الزام لگا رہی تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے حکومت کے ہاتھوں، وہ بھی اس نازک ٹائم میں اپنے ریاست کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ پیغام پوری پاکستانی قوم کے لیے ہے. ہر قسم کے سیاسی جو تعصبات ہیں ان کو بھول کر، ہر قسم کے جو فرقہ وارانہ تعصبات ہیں یا لسانی یا نسلی، ان سب کو بھول کے تو اس وقت حکومت اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کا ٹائم ہے. اور یہی یہ موقع ہوتا ہے جب قومیں اپنا آپ جو ہے وہ اس کا اظہار بھی کرتی ہیں، دشمن کو بالکل زندہ قومیں جو ہیں وہ اپنا مسئلہ اسی طرح سے دکھاتی ہیں کہ کرائسس میں، مشکل وقت میں ایک جٹ ہو جاتی ہیں. بالکل آپ نے بجا فرمایا. الاؤ می کہ میں باقی پینلسٹ کو بھی شامل کروں. نقوی صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آپریشن غضب الحق کو؟ بیکاز بگ سکسیسز، بگ اچیومنٹس اور بہت بڑی کامیابی ہے، اس لیے بھی سر کیونکہ سویلین کیجولیٹیز کا خیال رکھا جا رہا ہے، دیکھ بھال کر نشانہ چنا جاتا ہے، نشانہ لگایا جاتا ہے، اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ آبادی والے جو علاقے ہیں یا جو زیادہ آبادی ہے وہ ان ٹارگٹڈ آپریشن سے جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو. آپ اس پورے معاملے کو، اس اسٹریٹجی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ موقع دینے کا. میرے خیال سے جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اور خاص طور پہ جو وہاں افغانستان کی حکومت کے نمائندوں نے جب پاکستان کو للکارا کہ ہم
آپ کے ملک میں دہشت گرد بھی بھیجیں گے، خودکش بمبار بھی بھیجیں گے، تو اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا تھا. اسے کہ وہ اعلان جنگ تھا، اور ہم ان کو آج نہیں کوشش کر رہے، ہم پچھلے کئی سالوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن ہم دہشت گردی کو برداشت نہیں کریں گے، نہ دہشت گردوں کو برداشت کریں گے اگر آپ نے انہیں وہاں پناہ دی. یہاں جو کل سے واقعہ ہوا ہے، میں مشکور ہوں کہ حکومت وقت نے بر وقت اس بات کی تردید کر دی، ورنہ انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بات بڑی کھل کے ہو رہی تھی کہ ہم نے ایک ہسپتال جس کے اندر ڈرگ ایڈکٹس کا علاج ہو رہا تھا اس کو نشانہ بنایا، اور وہاں 500 سے زیادہ لوگ مارے گئے اور بے تحاشا لوگ زخمی ہوئے. ہمیں بار بار اپنے اصولوں کو بیان کرتے رہنا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر کہ پاکستان ڈز ناٹ وانٹ any civilian casualties, it is only targeting terrorists. اور ہم نے کوئی ایسے نہ ہسپتال کو ٹارگٹ بنائیں گے، نہ امریکہ اور اسرائیل کی طرح اسکولوں کو ٹارگٹ بنائیں گے. ہم جو ہے صرف فوجی تنصیبات جو افغانستان کی حکومت کی ہیں اور دہشت گرد کے جو بھی انہی نے مقامات ہیں جہاں انہی نے اسلحہ جمع کیا ہوا ہے، جہاں ٹریننگ ہو رہی ہے، وہ ہمارے لیے لیجیٹیمیٹ ٹارگٹس ہیں. اور یہ بات ہمیں بار بار ریپیٹ کرنی چاہیے، اور وہ سارے ثبوت بھی دینے چاہیے جن کا ذکر کر رہے تھے ابھی قمر الاسلام صاحب، کہ اگر ہاسپٹل ہوتا تو جو فوٹیج آئی ہے تو اس کے اندر اس قسم کے ایکسپلوژن نہیں ہوتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ پاکستانی قوم بھی جو ہے اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. بڑے بڑے ایسے نازک وقت پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں جہاں لوگ سمجھتے تھے کہ نہیں ہوں. میں البتہ یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. یہ پریشر ہر پیس لونگ پاکستانی کا، ایک پرنسپلڈ پاکستانی کا ہے کہ ہم اپنی سالمیت پہ کبھی بھی سودے بازی نہیں کریں گے، لیکن ہمارے بھی کچھ اصول ہیں اور ان اصولوں کے تحت ہم جنگیں لڑتے ہیں. ہم حیوان نہیں ہیں، ہم انسانیت کو اہمیت دیتے ہیں، انسانی اقدار کو اہمیت دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی آبادی مسلمان ہے، وہ پاکستان سے ہمدردی رکھتی ہے. اس وقت جو لوگ حکومت پہ ہیں وہ جو ہیں وہ اعلی کار بن چکے ہیں، ہندوستان کے اعلی کار بن چکے ہیں، جس قسم کے انہی نے سفارتی تعلقات رکھے ہوئے. آپ یہی دیکھیں صرف انہی نے ہمارے خلاف نہیں کیا، ابھی اس جنگ کے اندر افغانستان سے بہت ساری آوازیں ایسے آئیں جنہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے. حیران کن بات ہے کہ ایک مسلمان مملکت دوسرے اسلامی ملک پہ حملہ ہو اور وہ بھی ایک صہیونی طاقت کرے، اور وہاں سے یہ بیان آئے کہ ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے. ہم ایک کلمہ والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک رسول کو مانتے ہیں، ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں. ہم کسی کافر کا یا کسی کا قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے بھائی کہ نہ نصرانی تمہارے دوست ہوں گے نہ یہود ہوں گے، تو تم ہمیشہ اس سے ہوشیار رہو. آپ اگر قرآن پہ بھی یقین نہ رکھیں اور اس سے بھی ہدایت نہ لے تو ہم اپنے ان لوگوں کو سوائے اندھا ہونے کے اور سمن بکمن فہم لیرجعون والی بات کریں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ اللہ میاں نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، ان کی بصیرت ختم کرتی ہے، بصارت ختم کرتی ہے، فہم بھی ختم کر دیا کہ وہ جو اس قسم کے کر رہے ہیں. پاکستان نے ان کا ہاتھ پکڑا، دہائیوں تک ہم نے ان کو اپنے کیمپوں میں جگہ دی. صرف کیمپوں میں نہیں دی، ہم نے ان کو کاروبار کرنے کی اجازت دی، ہم نے ان کو اپنے شہروں میں آنے دیا. اس کے نتیجہ یہ احسان فراموشی ہے. اور مجھے پتا ہے کہ اس بات کا احساس بہت سارے افغانیوں کو ہے، جیسے کہ جو ہماری ادھر بھی بات چیت ہوتی ہے. تو ہمیں ایک بڑا بیلنس ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے
افغان اور پیپل بیلنس بالکل بجا فرمایا نقوی صاحب، آپ نے رکھنا چاہیے بیلنسڈ ایٹیٹیوڈ، اور بیلنسڈ ایٹیٹیوڈ ہے ناٹ ٹو فرگیٹ کہ ایران نے پاکستان کی تعریف بھی کی ہے، شکریہ ادا بھی کیا ہے، اور زیادہ اس میں ویٹیج ہو جاتا ہے کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ طور پر اردو میں شکریہ ادا کیا گیا. آئی گاٹ یور پوائنٹ نقوی صاحب. الاؤ می کہ میں ذرا پیپلز پارٹی کو بھی اس پوری ڈسکشن کے اندر شامل کروں. سینٹر صاحب، اس سب کے بیچ میں وہ جو پروپیگیشن ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے، پروپیگیٹری مشینز ہیں جو کہ لگی ہوئی ہیں. اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں اس کامیاب حملے کے بعد، اگر ہم افغان طالبان رجیم اور بھارت کے پروپیگنڈے کی بات کریں تو وہ تو سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کوئی کیمپ شیمپ نہیں انہوں نے تباہ کیا، یہ بیسیکلی دراصل منشیات کے عادی مریضوں کا ہاسپٹل تھا. اب بھلا کوئی ان سے پوچھے کہ اس ڈیجیٹل دور میں بھی اس طرح کا پروپیگیشن کر کے وہ صرف اپنے لیے ہی باعث ندامت بن رہا ہے، اور پاکستان کو تو ڈیفینیٹلی اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، یا کسی اور ملک کو فار دیٹ میٹر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل فرق نہیں پڑے گا پاکستان کو. اور دیکھیں پاکستان از ویری کلیئر کہ ہم نے سیولین ٹارگیٹس کے اوپر حملہ نہیں کرنا. ہمارے لیے سیولین ٹارگیٹس جو ہیں وہ ایک نو گو ایریا ہے. وی آر ویری کلیئر. ہم جو حملہ کریں گے تو ہم ان جگہوں پہ کریں گے جہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے، یا ٹی ٹی پی کے لوگوں کا جہاں پہ اڈا ہے، یا جو افغان ملٹری انسٹالیشنز ہیں جن کے ذریعے پاکستان کے اوپر حملے کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. وی آر ویری کلیئر آن دیٹ. اور میرے خیال میں جو کل رات کو ہوا، جس کامیابی سے پاکستان نے آپریشن کیا، اس کے اوپر افواج پاکستان کو جتنی مبارک دی جائے وہ کم ہے. اور جو بات کر رہے ہیں کہ جی وہ ڈرگ ایڈکٹس کا ہسپتال تھا جس کے اوپر مارا، ابھی قمر الاسلام صاحب نے بھی بہت کلیئرلی کہا، فردوس بھائی نے بھی کہا کہ دیکھیں اگر مارا ہوتا تو اس طریقے سے جو وہاں پہ جس طریقے سے وہ پورا اس کا ویڈیو نظر آیا ہے، تو وہ تو ایک بم جا کے گرتا، وہ بالکل فلیٹ ہو جاتا، تھوڑی بہت مرتی ہوتی ہے، جسٹ فنشڈ. وہ تو پورا وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے بہت دھواں زیادہ نکل ہائی رہا ہے، اور فلیمز جس تھے. طریقے رائٹ. جی تو فلیمز ہے جس طریقے سے، وہ نہیں لکھے کہ کوئی ہسپتال وغیرہ نہیں ہے. اور دوسری ایک اور چیز ہم میرے خیال میں بھول جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ افغانستان میں تو اس وقت تک سننے میں تو یہی آتا تھا کہ جی جو کوئی ڈرگ ایڈکشن کرے گا اس کی سزائے موت ہے. تو پھر جب سزائے موت ہے ڈرگ ایڈکٹس کے لیے، تو پھر ان کا ریہیبلیٹیشن کا ہاسپٹل کہاں سے بن گیا؟ ویلڈ پوائنٹ اور ہے یہ سب بڑا چیزیں جو ویلڈ. ہے یہ جو ہے یہ سب چیزیں جو ہے یہ ایک نیریٹو کا ایک حصہ ہے. اور وہ نیریٹو جو ہے آپ کو پتا ہے کہاں سے بنایا جا رہا ہے. وہ نیریٹو ہندوستان سے بنایا جا رہا ہے، اور ہندوستان کا تو جو مقصد ہے وہ پاکستان کے خلاف بکواس کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. 1.5 ماہ پرانی بات ہے میرے خیال میں، جب یہ مودی جو ہے یہ گیا تھا اسرائیل، اور نیتنیاہو اور مودی نے جو وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی افغانستان از آور اسٹریٹجک ایلائی. تو اگر افغانستان کا اسٹریٹجک ایلائی ہے تو آپ سمجھ جائیں اس کا پاکستان سے کیا تعلق ہوگا، پاکستان سے اس کا کیا رشتہ ہوگا اگر وہ اسٹریٹجک ایلائی ہے اسرائیل کا. تو یہ تو ہمیں بہت کلیئر ہو جانا چاہیے کہ یہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں. اور جب ان کا بھی فارن منسٹر بھی انڈیا گیا تھا تو جو اس قسم کی بکواس اس نے کی تھی وہ بھی آپ کو پتا ہے کیا تھی. سو آئی تھنک وی شوڈ بی ویری کلیئر. ہمارے ذہن میں کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی افغانستان سے ہمیں کوئی محبت کی یا کوئی دوستی کی ہم امید رکھ سکیں. چین کوشش کر رہا ہے. چین آئی تھنک ہمارا اسٹریٹجک ایلائی ہے. جتنا چین کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے شاید ہی کسی اور دوسرے ملک کے ساتھ ہو. بیچ میں قطر بھی کوشش کر رہا ہے، ایون سعودی عربیہ از ٹرائنگ. لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے نا، اور اگر سیریس ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ جو تحریک طالبان ہے کہ جو لیڈرشپ ہے، یا تو ان کو پاکستان پوری لیڈرشپ کو پاکستان کے حوالے کر دیں، یا آپ ان کو گرفتار کریں تاکہ وہ پاکستان کے خلاف، آپ کہتے ہیں نا جی ہم استعمال نہیں کرنے دیں گے اپنی زمین، تو پھر واقعتاً آپ یہ کوئی جسچر دیں جس سے پتہ چلے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی. دس از دی اونلی وے آؤٹ. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. باقی یہ ہے اگر آپ نے اسی طریقے سے ہر دھرمی دکھانی ہے تو پھر ہمیں معلوم ہے ہم نے کیا کرنا ہے. جو ہم نے کل کیا ہے وہ ہم روز کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے ایسی کیپیسٹی اور ایبلٹی ہے کہ وہ ہم روز کر سکتے ہیں. آپ کے پاس تو کوئی ایئر فورس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے.
ہندوستان کے ساتھ دیکھیے جن کا ایئر فورس رفائل طیارے جن کے پاس تھے اور جو جس قسم سے وہ غرور سے بات کرتے تھے اپنے ایئر فورس کی، ان کے غرور کو ہم نے مٹی میں ملا دیا. اس کو دیکھیں. آپ کے پاس تو ایئر فورس ہی نہیں ہے، ان کے پاس ایک ویل ٹرینڈ ایئر فورس تھی، اس کے ساتھ کیا کیا. سو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ خواہ میں ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں جو ہمارا ایک بالکل لیجٹمیٹ بات ہے. ہم کوئی بات نہیں کر رہے، ہمیں کوئی آپ سے نفرت نہیں ہے. اور افغانستان کے عوام کے ساتھ میرے خیال میں ہمارا ایک کلچرل رشتہ ہے، ہمارا ایک دوستی کا رشتہ ہے جو سال صدیوں پرانا رشتہ ہے. رائٹ. اور وہ آپ اگر ہم نے تقریباً 3 ملین سے زیادہ افغانی شہریوں کو، مہاجرین کو پاکستان میں پناہ دی. ان کو ہم نے پاکستان میں تقریباً 40 سال رکھا. اس کے اندر ان کی لیڈرشپ بھی تھی، اس کے اندر اشرف غنی صاحب جیسے لوگ بھی تھے، اس کے اندر کرزئی صاحب جیسے لوگ بھی تھے، اس کے اندر ان کے جو تحریک طالبان ہیں ان کے لیڈرشپ بھی تھی. ہمارے ملک میں تم رہے ہو، کچھ تو نمک حلالی کر لو نا. تم نے نمک کھایا ہے اس ملک کا، کچھ تو شرم کرو، حیا کرو اور اس ملک کے نمک کا کوئی لحاظ کر لو. لیکن نہیں، یہ تو کسی چیز کا لحاظ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. دے تھنک کہ امریکہ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے امریکہ کو شکست دی، ہم نے روس کو شکست دی. بھائی امریکہ اور روس کو وہاں کے ٹرین کا نہیں پتا تھا، ہمیں وہاں کے ٹرین کا پتا ہے. ہم ایک ایک چپے سے واقف ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ تم کہاں چھپو گے اور کیا کرو گے اور کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. دے شوڈ بی ویری کلیئر آن دس. اگر ان میں کلیئرٹی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، یہی ہوگا روز جو ہو رہا ہے. اور پھر دیکھتے ہیں کب تک برداشت کر سکتے ہو تم. بجا فرمائے سینیٹر صاحب، صحیح اور غلط کے بیچ میں جو سب سے واضح فرق ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو صحیح ہے وہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، جو غلط ہے وہ آسان بھی ہوتا ہے، اٹریکٹ بھی بڑا کرتا ہے. اگر جب ہم پروپیگیشن کی بات کرتے ہیں تو صرف انٹرنیشنلی نہیں بلکہ اگر ہم اپنے پاکستان کی بھی بات کریں، لیٹس لک ان سائڈ ناؤ. اگر ہم اپنے پاکستان کی بھی بات کریں تو یہاں پر بھی پروپیگیٹری مشینز ہیں جو کہ لگاتار پروپیگیشن کرتی رہتی ہیں. کوہاٹ پر جو افغان دہشت گرد ڈرون حملہ کر کے معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں تو اس کی ایک ہومیوپیتھک سی مذمت، ایک ایسی مذمت جس کا نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان ہے، نام تک نہیں لیا جاتا. طالبان رجیم کا نام تک نہیں لیا جاتا، لیکن سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے پنجاب میں کچھ بھی ہو جائے، کچھ نہ بھی ہو تو غلط خبر چلا کے، جھوٹی خبر چلا کے نہ صرف پنجاب کی چیف منسٹر کا نام لیا جاتا ہے بلکہ پنجاب گورنمنٹ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. راج صاحب، یہ کیا جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں، جان بوجھ کر کرتے ہیں، یا یہ بس ان سے ایسے ہو جاتا ہے؟ نہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے خلاف بھی روز نئی نئی باتیں نکالی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، راج صاحب سے سوال تھا لیکن سینٹر صاحب آپ نے بھی جواب دے دیا، بہت شکریہ اس کے لیے. لیکن راج صاحب جی کنٹینیو کیجئے، جواب دیجئے، اب آپ کا بھی جواب چاہتی ہوں. یہ اس کی بنیادی وجوہات دیکھیں، دو ٹائپ کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو آؤٹ آف شیئر انوسینس اپنے سینئرز کو، اپنے اکاؤنٹس کو فالو کرتے ہیں وداؤٹ کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ اس کے پیچھے کون ہے، یعنی یہ آوازیں اوریجنیٹ کہاں سے ہو رہی ہیں. ایک وہ میں انہیں اس لیے وہ سپیس دیتا ہوں کہ وہ انوسنٹ پیپل ہیں، یعنی جن کو اس کی باریکیوں کا، اس کی نزاکتوں کا اور اس کے نقصانات کا پوری طرح پتہ نہیں ہوتا، اور وہ دے جسٹ کیپ آن پروپیگیٹنگ اور شیئرنگ سوشل میڈیا پہ. مثلا ایک سوشل میڈیا پہ بھی اور ایک ٹویٹ چل رہی ہے ایک فارمر ڈپٹی اسپیکر کی کہ جنہوں نے وہی بیانیہ اپنایا اسی معاملے میں منشیات کے اسپتال والا، جو کہ وہ وہاں سے دوسری طرف سے جو آواز آئی تھی وہی اپنایا. قاسم سوری کی بات کر رہے ہیں تو جی قاسم سوری صاحب کی. میں ان کو نہیں وہ انوسنٹ کیٹیگری میں نہیں ڈال رہا، وہ تو ظاہر ہے وہ لوگ ہیں کہ جو ساری چیزوں کو جانتے بوجھتے ہوئے وہ کر رہے ہیں. تو اس کے پیچھے تو صرف یہ ہے دیکھیں آپ ان کو کس کیٹیگری میں ڈالیں گے؟ جو لوگ جان بوجھ کر یہ کر رہے ہیں وہ یہ کیوں کر رہے ہیں جان بوجھ کر؟ مطلب آر دے اسکیئرڈ؟ میں وہی کیٹیگری بیان کرنے لگا ہوں جی، کہ ابھی فردوس شمیم نقوی صاحب نے جس طرح کہا، یہ ایک پیور آواز ہے جو کہ پاکستانی کی آواز ہونی چاہیے کسی معاملے میں. اور کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ فلیٹلی تو ایک قسم کے لوگوں پہ مشتمل نہیں ہوتی، لیکن یہ جو کچھ لوگ ہیں اس کے اندر وہ چونکہ اس میں سنسنی زیادہ ہوتی ہے، یہ وہ ہیں جو ڈیلیبریٹ ہے، یعنی جس کی بنیاد تعصب ہے. اور وہ تعصب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جو لوگ اپنے ہوتے ہیں اپنے کسی وہ حب علی سے زیادہ بغض معاویہ کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ وہ کیٹیگری ہے بنیادی طور پہ، اور جو اس چیز کو اوریجنیٹ کرتے ہیں اور ڈیلیبریٹلی فالو کرتے ہیں. کچھ لوگ اس میں سے وہ ہیں کہ جو ان کا تعلق شعبہ صحافت سے بھی ہے، جو ملک سے دور بیٹھے ہوئے ہیں،
اور وہ اس قسم کی ہر وہ چیز ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، چاہے پنجاب حکومت کے یہ معاملات جن کا آپ نے ذکر کیا جھوٹ، چاہے وہ فورن فرنٹ پہ جس طرح ابھی یہ پچھلے دنوں پروپیگنڈا کیا گیا کہ جناب وہ جو لون لیں گے وہ اس کے عوض جو ہے وہ ان لوگوں کی تنخواہیں یا ان کی جو اجرت ہوگی مزدوروں کی مڈل ایسٹ میں یا سعودیہ میں انہیں وہ کیا جائے گا. تو اس ٹائپ کی چیزیں ڈھونڈ کے اور وہ کرنی جس سے بے چینی پھیلے، انرسٹ پھیلے، اور یہ بنیادی طور پر دشمن کے اس بیانیے کو، کیونکہ حالت جنگ میں جب ملک ہوتا ہے تو اس وقت سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، یہ آپ گوئبل سے لے کر ہٹلر تک اور تمام وہ جو کردار ہیں ان کی دیکھ لیں، وہاں پر وہ اس پروپیگنڈے کی بنیاد پر، اور پروپیگنڈا وہ نقصان کرتا ہے ڈی مورلائزیشن کی شکل میں یا دیگر، جو شاید توپ یا میزائل نہیں کر پاتے. تو اس سے ہماری قوم کو بڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. جب جنگ شروع ہو جاتی ہے، پوائنٹ آگے رج صاحب، پوائنٹ آگے نقوی صاحب، ایک اور چیز بھی ہے جب ہم پروپیگیشن کی بات کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے رج صاحب نے نام لے لیا اپنے جو سابق جو ڈپٹی اسپیکر ہیں ان کا، اور شفیع جان صاحب کی اگزامپل آپ کے سامنے، انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، ایکس اکاؤنٹ کے اوپر انہوں نے بتایا کہ جی جو راولپنڈی اسلام آباد کے اندر جو رمضان نگہبان جو تمام پروگرام ہیں اس کے تحت تو کوئی سحر و افطار نہیں ہو رہی ہے، لیکن جب جا کے چیک کیا تو پتہ چلا کہ افطاریاں ہو رہی ہیں اور بہت سے لوگ اس افطاری سے مستفید ہو رہے ہیں. اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا ایک حکومت کے عہدیدار کو اس لیول پر جا کر کے کیا یہ پروپیگیشن کرنی چاہیے؟ اور جس طرح راجہ صاحب فرما رہے تھے کہ اس کا نقصان ہی ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹی کو، اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا سر؟ نہیں جی بالکل. دیکھیں آپ جو راجہ صاحب کہہ رہے ہیں اور باقی، آپ ایک قانون لے آئیے کہ استثنا ہے کہ کوئی غلط بات نہ کہیں گے نہ کریں گے، حکومت بھی کر لے. تنقید ایک ضروری چیز ہے، تنقید کے پیچھے حقائق ہونے چاہیے، اور اگر نہیں ہوتے اور کوئی آدمی غلط تنقید کرتا ہے تو دوسروں کے پاس بھی زبان ہے، وہ اس کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، اس کو رد بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ عمران خان کو قید تنہائی میں انٹرنیشنل قوانین سے 30 دن سے کہیں زیادہ رکھا گیا ہے، میں تنقید کروں حکومت کی تو میں گناہ کر رہا ہوں. اگر سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق اور احکامات کے مطابق عمران خان سے اس کے خاندان کی ملاقات نہ کرائی جائے تو میں غلط ہوں. اگر عمران خان کے بیٹوں کو پاکستان کے آنے کا ویزا نہ دیا جائے، اور جس قسم کا بیان طارق صاحب نے دیا اور میں خاموش رہوں، اور میں غلط ہوں کہ حالت جنگ میں ہیں، تو حالت جنگ اور ہماری معیشت ہمیشہ معاشی طور پہ ہم بدحال ہیں، کسی وقت بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر میں یہ کہوں کہ سطح غربت سے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور غریب پس گیا ہے، کیروسین کا تیل جو غریب کے چولہے میں جلتا ہے 138% قیمت بڑھا دی گئی، 338 روپے پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین. کیا ان کے پاس کوئی اور طریقہ کار نہیں تھا؟ تو یہ کہنا کہ حکومت کے اوپر تنقید کرنا جو ہے وہ غلط ہے، میں اس بات کو رد کرتا ہوں. اچھا نہیں، ہم اگر کوئی غلط تنقید کرتے ہیں، نقوی صاحب پروپیگیٹ کرنا یا غلط خبر دینا تو غلط ہے نا. مکمل کرنے دیجئے. جی ضرور سر. قاسم سوری صاحب نے اگر کوئی غلط بات کہی ہے تو میں اس کی یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ انہیں اس کا جواب دہ بھی ہونا چاہیے، اور اگر انہیں احساس ہو گیا نہیں غلط خبر نہیں دی گئی. دیکھیں بہت ساری چیزیں فرق ہے. آج جب میں نے ٹویٹر کھولا تو پہلی خبر جو ٹویٹر پہ چل رہی تھی، انٹرنیشنل رائٹر از ناٹ اے فیک ایجنسی. رائٹر نے یہ خبر دی ہے کہ پاکستان کے افواج نے، ایئر فورس نے بمباری کر دی. میں نے احتیاط کی، قاسم سوری کی طرح ریئیکٹ نہیں کیا، انتظار کیا. 2-2.5 گھنٹے کے بعد بڑی اچھی بات ہے کہ ہماری حکومت کا تردیدی بیان آ گیا. اوبیسلی جب حکومت نے تردید کر دی تو میں بحیثیت پاکستان کے ایک شہری کے اب مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں اس پہ تنقید کروں. مجھے ماننا پڑے گا کہ یہ جب انہوں نے تردید کی ہے تو حقائق کے اوپر کی ہے.
ہاں اگر کل مجھے یہ پتا چلے کہ نہیں ہمارے ہاں سے یہ پھر ایک فالس فلیگ آپریشن ہوا ہے ٹھیک تو ہے، میں تنقید کروں گا. چلیے میں نقوی صاحب خاموش نہیں یہ رہوں گا. اچھا کیا آپ نے یہ کلیئر کر دیا. الاؤ می سر، الاؤ می کہ اب یہ آپ نے قاسم سوری والی بات تو کلیئر کر دی. اب یہ جو شفیع جان صاحب والا معاملہ ہے یہ بھی آپ نے آئی ایم شیور کہ ایکس پہ دیکھا ہی ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جو آپ کے جو نگبان رمضان کے جو دسترخوان ہیں وچ آر ایکچولی ڈن بائی چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ وہ نہیں ہو رہے، لیکن جا کر پتہ کیا ٹیم وہاں پر پہنچی، انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسے یہ افطاری کیوں نہیں ہو رہی، تو پتہ چلا کہ بہت سے لوگ افطاری کر رہے تھے. تو یہ تو غلط خبر ہوئی نا. جی ہم نے تو 12 روپے کے اوپر جو تھا جو ہنگامہ کیا گیا تھا وہ ذرا یاد کیجئے. جی جی جو عمران خان صاحب نے سیلز ٹیکس زیرو کیا تھا، آج کتنا سیلز ٹیکس لیا جا رہا ہے پیٹرول پہ، کتنا شور مچایا. ٹھیک ہے، اوکے. سینٹر صاحب میں چاہوں گی کہ آپ یہاں سے ٹیک اپ کریں. مے بی وی ہیو سم جسٹ ڈسٹورشن ان ہز لائن. سینٹر صاحب صحیح اور غلط کی ایک ڈبیٹ جو ہے نقوی صاحب نے شروع کر دی کہ جی اگر میں غلط ہوں تو پھر یہ ہے، تو اور اگر میں صحیح ہوں تو پھر یہ ہے. کن کن باتوں میں صحیح ہے، کن کن باتوں میں غلط ہے، کیونکہ پروپیگیشن تو اپنی جگہ پہ برقرار ہے. دیکھیں ایک تو میں سب سے پہلے جو یہ کلیئر کرنا چاہوں گا، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے زیرو کر دی، سیلز ٹیکس میں زیرو کر دیا. وہ یاد کریں کہ کس پیراہے میں کیا. ان کو پتا تھا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے تو وہ مائنز بچا کے آنے والی حکومت کے لیے مائنز بچا کے وہ گئے تھے. زیرو کر دیا جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے پروگرام میں آج تک ہم پھنس گئے. اس کو زیرو نہ کیا ہوتا ہم آئی ایم ایف پروگرام میں نہ اس وقت جاتے نہ آج ہمیں شاید ضرورت پڑتی ہے آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آپ نے جو بات کی بیسکلی دیکھیں دو چیزوں پہ میں بات کہوں گا. ایک تو قاسم سوری کی آپ نے بات کی. پہلے تو میرے خیال میں قاسم سوری کو یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ کیا وہ پاکستانی ہے یا وہ ایک افغان نیشنل ہے. اگر وہ پاکستانی ہے تو اس کو پاکستان کے موقف کی تائید کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اٹھا کے افغان موقف کو منوان اٹھا کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لگا دے اور پاکستانی افواج کی تنقید کرنا اور پاکستانی افواج پہ تنقید کرنا شروع کرتے. میرے خیال میں یہ تو کوئی بھی محب وطن پاکستانی، کوئی بھی پاکستانی جو اپنے آپ کو محب وطن کہتا ہے وہ یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم ہر معاملے میں ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، مذہبی اختلافات ہو سکتے ہیں، لسانی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا جہاں معاملہ پاکستان کا آتا ہے نا ہم سب ایک ہیں. اور یہ پچھلے سال ہم نے آپریشن بنیان المسرور کے دوران ہم نے یہ دیکھ لیا کہ پاکستانی ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے تھے ہندوستان کے سامنے، جبکہ ہندوستان کا خیال تھا کہ پاکستان ایک ڈیوائیڈڈ قوم ہے، پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہے، تو ہمیں اس کا ایڈوانٹیج ملے گا. تو وہ سکسیسفل نہیں ہو سکے. تو کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ جس کا تھوڑا سا بھی جس کے اندر کوئی حب وطنی ہے وہ اس قسم کا بیان نہیں دے گا اور نہ اس قسم کا کوئی پوسٹ جو ہے وہ لگائے گا. اب بات آپ جو کر رہی ہیں اس کی نیریٹو کی اور ان چیزوں کی، دیکھیں اصل میں اس وقت پوری دنیا جو ہے نا گریپل کر رہی ہے اس بات سے کہ جو فیک نیوز کا جو ایک بھوت اور جن پوری دنیا پہ تقریباً آ گیا ہے، اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. کچھ چیزیں، ایک چیز کو ڈس انفارمیشن کہا جاتا ہے، ایک چیز کو مس انفارمیشن کہا جاتا ہے. دیکھیں مس انفارمیشن تو اس قسم کی چیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی جو ایسی ہے جو غلطی سے آپ نے نہ آپ نے کچھ چیز لگا دی جس کے بارے میں آپ کو ایکچولی پتہ نہیں تھا اور آپ نے غلطی سے لگا دی. لیکن ڈس انفارمیشن تو وہ چیز ہے جو آپ نے جانتے بوجھتے ہوئے کی. ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک تو ہندوستان میں پاکستان کے خلاف ایک ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز بنانے کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز بنانے کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں. تو یہ دونوں فیکٹریاں جو ہیں، جو فیکٹریاں ہندوستان میں ہیں اور جو فیکٹریاں پاکستان میں ہیں، یہ مل کر فیک نیوز کریٹ کرتی ہیں، ڈس انفارمیشن پر مبنی نیریٹو کریٹ کرتی ہیں اور اسٹیٹ آف پاکستان کو ڈیمیج کرتی ہیں. پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ شاید یوز ہو رہے ہیں یا وہ ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں، یا ان کے بھی ہینڈلرز شاید ہندوستان میں ہی بیٹھے ہیں اس لیے وہ کر رہے ہیں، یا جو ابھی بات کی قمر زمان صاحب نے کہ جی وہ جرنلسٹ ہیں، جن کو ہم جرنلسٹ کہتے ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں، وہ جرنلسٹ نہیں ہیں. ایک آدھ کے علاوہ وہ جرنلسٹ نہیں ہیں. وہ بیسکلی
وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف فالس نیریٹو بلڈ کر کے ڈالر کمانے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں. وہ حب عمران میں مبتلا نہیں ہے, وہ حب ڈالر میں مبتلا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر عمران خان کو بیچ کے ان کے پاس پیسہ زیادہ آتا ہے تو وہ اس لیے عمران خان کے اوپر کرتے ہیں. آج ان کو نظر آ جائے کہ جی پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے ان کو پیسہ زیادہ آئے گا تو وہ وہاں پہ لگنا شروع ہو جائیں گے. سو بیسکلی یہ جو 3 قسم کی فیکٹریاں ہیں نا, ایک جو پاکستان کے خلاف جو سو کالڈ میں نے کہا جرنلسٹ بیٹھے ہیں, عمران ریاض جیسے وہ لوگ, اور جو ہندوستان میں پاکستان کے خلاف نیریٹو بلڈنگ فالس نیریٹو بلڈنگ فیکٹریز ہیں جو پاکستان میں ہیں, یہ تینوں مل کے پاکستان کے خلاف سازشوں میں شریک ہیں. اگر میں ان لوگوں کو جو پاکستان میں یہ نیریٹو فالس نیریٹو بنا رہے ہیں یا پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں, ان کو میں کہوں کہ جی وہ بیوقوفی میں کر رہے ہیں یا ان سے غلطی ہو گئی ان کو معاف کر دیں, نہیں, یہ سب لوگ ڈیلیبریٹ ایک ٹوٹل ڈیلیبریٹ ایک ایکو سسٹم کا حصہ ہے اور ہمیں اس کو اسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کیونکہ میرا تعلق میڈیا سے, لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار تم پیکا کی حمایت کیوں کرتے ہو, پیکا کے بارے میں کیوں بولتے ہو. میں اس لیے بولتا ہوں پیکا کے حوالے سے کیونکہ جب دنیا بھر میں لاز آ رہے ہیں ریگولیٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو, بالکل اگر یہ چیلنج تو ہے. اچھا سینیٹر صاحب, یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. اب دیکھیں نا, یہ چیلنج تو ہے. اب یہ پچھلے دنوں جہاز والی بات کو لے کر کے اتنا زیادہ ایشو بنایا گیا, اتنی زیادہ پروپیگیشن ہوئی کہ ڈیفینیٹلی پنجاب گورنمنٹ نے آفیشلی بولا کہ نہیں جی مریم نواز صاحبہ کہیں نہیں گئی ہیں. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جی جنید صفدر صاحب بھی کہیں نہیں گئے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کو سامنے آ کر کہنا پڑا کہ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک لیگل ایکشن. اب کوئی جواب نہیں دیا جائے گا, اب ڈائریکٹ لیگل ایکشن لیا جائے گا. لیکن ایسی صورتحال میں پھر جن کے خلاف لیگل ایکشن ہوگا وہ کہیں گے جی جمہوریت پہ قدغن لگ گیا ہے, آزادی صحافت پر قدغن لگ گیا ہے, آزادی اظہار رائے پر قدغن لگ گیا ہے. سو دس از اے نیور اینڈنگ ڈبیٹ. جی جہاں جھوٹ ہوگا وہاں میرے خیال میں ایکشن لینا چاہیے. اگر مریم نواز صاحبہ کا تتیارہ ویانا ریپیئرز کے لیے گیا اس کو میں دوں گی آپ کو موقع, ساتھ رہیے گا. نقوی صاحب آپ کو موقع دوں گی. ہمیں اس پر رائے میں دیکھنا چاہیے بجائے اس کے کہیں کہ جی مریم صاحبہ ویانا چلی گئیں یا جنید صفدر صاحب ہنی مون پر چلے گئے. میرے خیال میں ہمیں انسبسٹینشیٹڈ خبریں اس قسم کی نہیں پھیلانی چاہیے. اور بالکل نہیں پھیلانی چاہیے, لیکن اس کے اوپر کرنٹ افیئرس کے مین سٹریم کے پروگرامز ہوئے ہیں سر, بڑے بڑے پروگرامز ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہی ہوں کہ ایسے ٹائم پر میرے خیال میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو کہا ہے I think they should take a legal road on this, اور جو سچ ہے وہ سب کے سامنے آ سکتا ہے. ایبسلیوٹلی ساتھ رہیے گا. راج صاحب دیکھیں, اب میں یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ایسی سچویشن میں کہ پوری دنیا میں اس ٹائم پر آگ لگی ہوئی ہے, ہمارے خطے میں تو اسپیسیفکلی لگی ہوئی ہے. پاکستان اپنا سفارتی لیول کے اوپر ایک کردار ادا کر رہا ہے, لیکن ٹھیک ہے ڈیفینیٹلی انٹرنل پالیٹکس بھی چلنی ہے جو کہ بیسیکلی ایک میچور لیول پر ہونی چاہیے. لیکن ٹھیک ہے کنسیڈرنگ کہ جی پاکستان کے اندر سیاستدانوں کا, پولیٹیکل پارٹیز کا ایک مزاج ہے, وہاں پر اسی قسم کی سیاست ہوتی ہے. لیکن سر یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ اگر فیک نیوز پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن یہ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ایک حکومتی عہدیدار کی طرف سے پروپیگیشن یا فیک نیوز آ رہی ہے تو کیا اس لیول پر آنی چاہیے, اور اگر آ رہی ہے تو اس کا سدباب کیسے کرنا. آئی تھنک سو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کیونکہ اگر یہ میں دسترخوان والی خبر لے لوں, یہ جو افطاری ہو رہی ہے, ظاہر سی بات ہے دوڑے لگ گئیں بھائی. شفیع جان صاحب نے ایکس پہ لکھا دوڑے لگ گئیں, چیف منسٹر صاحبہ نے چیک کروایا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے, کہ ہو رہی ہے افطار کہ نہیں ہو رہی. پتہ چلا سب کچھ ہو رہا ہے, ایوری تھنگ از ہیپننگ, بڑے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے. لیکن سر مسئلہ تب ہوتا ہے کہ جب پتہ چلے کہ جی شاید کے پی کے گورنمنٹ کچھ بہت ہی زیادہ پنجاب گورنمنٹ سے آگے جا کے کر رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں عظما بخاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے بتایا کہ جی خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے اندر افطار سحر کیا کچھ بھی نہیں, کوئی رمضان پیکج بھی نہیں دیا جا رہا, بلکہ ان کی موسٹلی جو کیبنٹ ہے کے پی کے کی وہ تو زیادہ تر اسلام آباد میں بیٹھی ہے. ایسے میں تو پھر یہی تاثر آتا ہے کہ یہ پروپیگیشن جان بوجھ کر اس لیے کی جاتی ہے بیکاز پرفارمنس کے میدان میں نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے. راج صاحب بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہ کیوں, اس میں ایک تو وہی چیز ہے کہ جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہوتا ہے اس کی نگاہیں پھر تلاش کر رہی ہوتی ہیں کہ دوسری طرف سے میں کوئی چیز دکھاؤں. افطار کے جو پروگرامز ہو رہے تھے ایون جو پرائیویٹ سیکٹر میں حکومت کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ بھی دوں تو وہ ان دنوں یعنی آج آپ دیکھیں کہ گزشتہ جو ہے وہ 27ویں شب تھی, آج 28ویں ہے. تو اب بہت سے لوگ جو لیبر کلاس ہوتی ہے, وہ لوگ کہ جو اپنی ورک پلیسز پہ ہوتے ہیں, وہ چھٹیاں سکولوں میں بھی ہو گئیں, تو بہت سے لوگ موو کر گئے. تو بڑے شہروں میں وہ کہیں نہ کہیں 5-10% اس میں جو وہاں کے حاضرین ہوتے ہیں اس میں فرق پڑتا ہے. یہ ہر سال ایسے ہوتا ہے, بلکہ آخری افطار میں تو عام طور پہ لوگ جو ہیں بہت ہی کم ہوتے ہیں.
تو اس قسم کی چیز کو بنیاد بنا کے اور ایک ایسی چیز جس کا سرے سے یعنی وجود ہی نہیں ہے، اور وہ بھی کس کی طرف سے، اگر کوئی پولیٹیکل لیڈر کہیں کسی جگہ پہ کہہ دے تو وہ تو شاید اور بات ہو جائے گی، لیکن ایک ایسا شخص کی طرف سے جو خود ایک سرکاری اسائنمنٹ پہ، تو یہ ایک بہت گریو قسم کی جو ہے وہ ابیوز ہے، ایک بہت گریو قسم کا جو ہے یہ وائلیشن ہے اس حلف کی بیچ کے جو اٹھایا ہوتا ہے، ایک بات۔ لیکن دوسری بات جو ہے، جیسے میں فردوس نقوی صاحب کی بات کو بڑھاؤں گا کہ ایک پہلو ہے جو اندرونی سیاست پہ ہے، اندرونی سیاست پہ کئی دفعہ بلو دا بیلٹ وار جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، یہاں تک تو پھر بھی آپ تھوڑی سی سپیس دے سکتے ہیں کسی کو، حالانکہ وہ بے بنیاد ہو تو وہ ہمارے قوانین کے تحت اس جھوٹے پہ بالکل انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کاروائی ہم کریں گے، اور سینئر منسٹر نے بھی اور کرنی چاہیے، لیکن اس کی کیا یہ توجیہ پیش کریں گے کہ جس کا تعلق اندرونی سیاست سے بالکل نہیں ہے، یعنی یہ جو ابھی جن کا قاسم سوری صاحب کی طرف اشارہ کیا یا دیگر چیزوں کو، اور جو رائٹرز کی خبر کا جو حوالہ دیا جا رہا ہے، رائٹرز ٹھیک ہے وہ ایک ایجنسی ضرور ہے، لیکن رائٹرز کی خبر کو بھی اگر آپ انالائز کریں تو انہوں نے وہی اپنے انڈیپینڈنٹ سورسز سے اسے ویریفائی نہیں کیا، انہوں نے بھی کوٹ کیا ہے، یعنی ان کے طالبان کی رجیم کے کچھ لوگوں کو کوٹ کر کے خبر دی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، اس کو اٹھا کے جب ہماری طرف سے، ہمارے ان لوگوں کی طرف سے جو اس کا حصہ رہے اور جنہوں نے ریاست پاکستان کے جو عہدے تھے انہیں انجوائے بھی کیا، ان کی طرف سے یہ سنگین بے ضابطگی ہے، یہ غداری، سنگین غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ دوسرے کو تو چلو آپ پھر بھی تھوڑی سی سپیس دے سکتے ہیں کہ جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے، لیکن انٹرنل پالیٹکس کے بارے میں جن چند چیزوں کا نقوی صاحب نے ذکر کیا، لیکن یہ دوسری چیز تو کسی صورت قابل معافی نہیں ہے، اور صرف یہ میں نہیں کہہ رہا، پوائنٹ آ گیا، بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی آج کے لیے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ تینوں مہمانوں کو بہت بہت انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔